अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग पाकिस्तान के फेसबुक लाइव में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और कल रात से एक वीडियो वायरल है और सोशल मीडिया पर जिसमें देखा जा रहा है कि एक नौजवान है जो कि एक बुजुर्ग खातून के ऊपर हाथ उठा रहा है। वो एक घर की बनाई हुई वीडियो है और इस वीडियो में देखा जा रहा है कि जो बेटा है वो अपनी वालिदा के ऊपर तशद्दुद कर रहा है। आखिर ये मामला क्या है और इसको जिसने वीडियो बनाई वो कौन था? इस वक़्त हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनका नाम है ज़ुबिया। और ज़ुबिया, आपके कीमती वक़्त का बेहद शुक्रिया कि इस दौरान जब बहुत सारी मुश्किलात भी हैं, घर के घरेलू मामलात भी हैं, और तो ये जानने चाहेंगे कि ये मामला आखिर हुआ क्या? और क्या ये मुसलसल ये मामलात चलते हुए आ रहे थे? ये मुसलसल तो नहीं से रिश्ता हुआ था, तो तब से थोड़ी बहुत था। 3-4 दफ़ा वो हाथ उठा चुके हैं, लेकिन हमारी बात का कोई यकीन नहीं करता था, तो इस वजह से मैंने इस दफ़ा वीडियो बनाई है। तो ज़ुबैर, जानना चाहेंगे कि ये मामला शुरू कैसे हुआ? आखिर क्या प्रॉपर्टी के क्या लेन-देन थे? और आप जब ये वीडियो वायरल हुई है तो इस दौरान फिर जो आपकी जो भाभी हैं, उनकी जानिब से जो वीडियो बनाई गई उसमें कहा गया है कि ये प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं। तो ये क्या बात है? ये बात ऐसी है कि प्रॉपर्टी हथियाना नहीं चाहते हम लोग। ये आधा घर मेरे अब्बू के नाम पे है और आधा इस लड़की के शौहर के नाम है। तो बस ये हमें यही कहते हैं कि ये हमारा घर है, तुम लोग बाहर निकलो। हालांकि आधा मेरे अब्बू के नाम पे भी है ये घर, और ये बस अभी प्रोपेगेंडा कर रही है सारा, क्योंकि जब इसने देख लिया है कि सब कुछ वायरल हो गया है, तो अब ये अपनी डिफेंस कर रही है और आपके सामने है सब कुछ कि वो कितना झूठ बोल रही है। तो जो कल रात मामला शुरू हुआ वो कैसे हुआ और किस बिना पे हुआ? ये कल रात नहीं, परसों रात 10:30 बजे हुआ है। उसके बाद मेरी बहन पुलिस लाई है, पुलिस ले गई थी भाई को, लेकिन उन्होंने 2 घंटे बाद 1-1.5 घंटे बाद छोड़ दिया उसको। सुबह हम दोबारा गए, उन्होंने कहा 4 बजे आएगा, वो फिर नहीं आया। पुलिस ने मतलब पैसे ले लिए या जो भी किया, उन्होंने छोड़ दिया था उसको। जब मैंने देखा कि कुछ नहीं हो रहा, तो ये मैंने वीडियो अपने दोस्तों को सेंड की और फिर उन्होंने पोस्ट करके इसको वायरल किया। तो ये जब वीडियो बनी है तो उसके बाद इत्तलात ये भी हैं कि पुलिस ने तकरीबन 1 घंटे तक उन्हें तहवील में लेके रखा है और फिर उसके बाद छोड़ दिया गया। तो क्या वो प्रॉपर्टी के कागज़ात भी लेके गए और पुलिस ने क्या कहकर उन्हें जाने दिया? पुलिस को उन्होंने ये कहा है कि ये अस्थमा पेशेंट है, और पुलिस को शायद पैसे भी दिए हैं, इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया। और कागजात जो है, ब्रीफ केस थे 2, जिसमें भाई की गाड़ियों के, इस घर के कागजात, बाकी कुछ कागजात, मेरी बहन का घर बन रहा है वो मेरा भाई बना रहा है, उसके 4.5-5 लाख था। सब कुछ ब्रीफ केस में था, वगैरह में था। तो वो जब लड़ाई हुई है, मेरी अम्मी गली में बेहोश थी, उसने अपनी बहन अम्मी को बुलाया और वो अंदर से सारी चीज़ें निकाल के ले गई। और इस बात के मोहल्ले वाले गवाह हैं, उन्होंने खुद उनको लेके जाते ब्रीफ केस देखा है। तो ये जो घर बना रहा है वो कौन बना रहा है? आपका बड़ा ये भाई बना घर रहे हैं या ये बना रहे हैं? नहीं, ये घर मेरी बहन जो है सऊदिया, उसका शोहर होता है, वो अपना बना रहे हैं इधर। तो मेरा भाई मतलब उसकी निगरानी कर रहा था, अपनी अंडर बनवा रहा था उसको, मतलब पूरा चेक कर रहा था, पैसे लगा रहा था, आगे काम करवा रहा था। तो वो 2 दिन पहले ही मेरे बहनोई ने किसी के जरिए मेरे भाई को पैसे दिलवाए, और वो अभी कल देने थे, तो रात को लड़ाई होगी और उसकी बीवी पैसे सब कुछ लेके चली घर से। तो अच्छा, जो कल रात फिर जो वाक़या हुआ है, उसके बाद ये मार-धाड़ की वाक़यात की शुरू, क्योंकि जो मैंने मुख्तलिफ ज़राए से बात करके जो बात मुझे मालूम हुई है, वो ये हुई कि घर में कपड़े धोने का मामला था और वहाँ से ये बात शुरू हुई है। जी, ये ऐसा था कि मतलब ये काफ़ी दिन से लड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं मिला। मेरी अम्मी ने मतलब इनके मैले कपड़े उठाए और मशीन में डाल दिए। भाई मेरा रात को घर आया तो मुझे बोला कि कहाँ है मेरे कपड़े? मैंने कहा मशीन में डाले हैं, कल हम कपड़े धोएंगे तो ये भी धुल जाएंगे, हमेशा हम ही कपड़े धो। तो उसने कहा कि हम मेरे कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं है, उनको नीचे फेंक दो। मैंने ऊपर से नीचे फेंक दिए कपड़े, हम लोग ऊपर रहते हैं और ये लोग नीचे अपने कमरे में रहते हैं। तो नीचे फेंक दिए। हमारे घर कुछ मेहमान आए थे, वो वापस गई तो
मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोल के इनसे पूछा कि क्या मसला है, हमेशा कपड़े तो मैं ही धोती हूँ, तो तुमने ऐसा क्यों, मतलब लड़ाई क्यों कर रहे हो तुम कपड़ों के पीछे। तो बस वो गालियाँ देने लग गया। फिर मेरी अम्मी ने उसकी बीवी के बारे में बात की कि ये तो कोई काम करती नहीं है, हर काम हम करते हैं, लेकिन फिर भी तुम मतलब उसकी साइड लेते हो या उसके साथ ही रहते हो, तो इसको तुम क्यों नहीं समझाते कि फिर तुम्हारे काम करे। तो फिर वो बीवी भी मारने के लिए आ गई। तो इस तरह हुआ। मैं ऊपर किचन में, हमारा किचन ऊपर है, मैं उधर काम कर रही थी, जब मैंने चीखें सुनी तो फिर मैंने अपना फ़ोन उठाया और मैं जल्दी से, क्योंकि हमारी बात का कोई यकीन ही नहीं करता, 3-4 दफ़ा पहले भी हो चुका है ये, तो फिर मैंने वीडियो बनाई शुरू में, और आप देख लें वो टोटल 1 मिनट 5 सेकंड की वीडियो है। और उसके बाद मैंने फिर फ़ोन को हाथ में ही रखा, लेकिन वीडियो नहीं बनाई, स्टॉप कर दी थी। और फिर मैंने अपनी अम्मी को बचाया, लेकिन फिर मेरा भाई मुझे भी मारने शुरू कर दिया। मेरे जिस्म पे निशान है, मेरा मेडिकल हुआ है, मेरी अम्मी का मेडिकल हुआ है, उसी टाइम हुआ है, रात को 12 बजे। और उन्होंने हमें वाइपर से मारा, फिर पहले मार रहे थे, फिर वाइपर से मारना शुरू कर दिया। फिर उसी वाइपर से मेरी अम्मी ने जब देखा कि मुझे बहुत मार रहा है, तो मेरी अम्मी ने उसी वाइपर से, गली में उसकी गाड़ी खड़ी थी, तो उसके शीशे तोड़ दिए। तो घर से मामला शुरू और लड़ाई बाहर जाके हो रही है। लड़ाई घर से स्टार्ट हुई, मतलब उसके कमरे से लेकर बाहर मेन गेट तक, और फिर अम्मी मेरी ने गली में निकल के शोर मचाया और इसकी गाड़ी के शीशे तोड़े, और फिर मोहल्ले वाले जमा हो गए सब। ठीक है, तो जानना चाहेंगे कि जब ये उनकी जानिब से, जो कि आपकी भाभी हैं, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो आपकी वालिदा हैं, उन्होंने मारा है उनको, और उनको वो प्रेग्नेंट भी हैं और उनको जो है नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। तो क्या वाक़ई ये तमाम तर मामलात हैं, और अगर हैं तो क्या आपकी वालिदा की जानिब से क्या मारा गया था उन्हें? मारा तो है, ज़ाहिर बात है, मुझे अगर या मेरी माँ को कोई मार रहा है तो मैं तो उसको फिर डिफेंड करने के लिए मैंने हाथ उठाया, लेकिन एज सच मैं आपको कलमा पढ़ के कहूँ या किस तरह झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है, हमने उस पर कोई ऐसा मतलब नहीं किया। मैंने उसको एक थप्पड़ और एक मेरे पास जूती उसकी पड़ी थी, मैंने वो ज़मीन से उठा के उसके मुंह पे मारी, बस इतना हुआ। क्योंकि मेरा भाई बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा वीडियो में वो कैसे मार रहा है, तो मैं भाई पे ज़्यादा फोकस रख रही थी। मैंने भाई के बाल वगैरह खींचे, क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन भी था एक हाथ में, तो मैं फ़ोन को भी साथ साथ बचा रही थी कि इसको नुकसान ना पहुंचे। तो एक हाथ से जितना हो सका मैंने उसके बाल खींचे, उसको थप्पड़ मारे, जितना मेरे से हुआ मैंने किया। लेकिन फिर वो मुझे मारने शुरू कर दिया वाइपर से। फिर मेरी अम्मी गली में निकली और फिर हमें मोहल्ले वाले ले गए, क्योंकि मेरी अम्मी गली में बेहोश हो गई थी। ठीक है, तो पहले ये पहल किस तरह हुई हाथ उठाने की, ये जानना चाहेंगे कि आया, क्योंकि उनकी जानिब से कहा गया कि एक सीखते हुए लेके आए, इन्होंने हमें मारा, और फिर उसके रिस्पॉन्ड में, क्योंकि मैं हामला हूँ इसलिए मेरे हस्बैंड ने जो उनको अपनी प्रोटेक्शन में उनको फिर मारा। तो पहले हाथ किसने उठाया, जिस तरह अभी आप ये कह भी रही हैं? इन दोनों मियाँ बीवी ने उठाया है, आप वीडियो में देख सकते हैं, वो स्टार्टिंग की है। आप शुरू में देख सकते हैं कि मैं चल कर आ रही हूँ बाहर से, मैं ऊपर से नीचे आई हूँ और मैंने वो वीडियो बनाई है। उसके बाद जो हुआ है वो तो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन आप खुद देख सकते हैं। और वो अगर कह रही है कि हमने उन पे अटैक किया है, उसके खामन को अस्थमा अटैक हो गया, तो आप वीडियो में खुद देख सकते हैं कि उसका खामन कितना मतलब जोश में था। अस्थमा अटैक के बाद आप बंदे की हालत जानते हैं कैसी होती है, और आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि उसकी हालत कैसी थी। तो ये आपको वहीं से पता चलेगा कि ये सरासर झूठ बोल रही है। ठीक है, तो जानना चाहेंगे कि उन्होंने हाथ उठाया, फिर प्रॉपर्टी के कागज़ात और सामान लेके वो चले गए, तो प्रॉपर्टी किसके नाम थी? और आपके ऊपर ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये सौतेली बहन है इसलिए, तो ये आप किनके इस वक़्त घर में रह रही हैं, और ये क्या आपके साथ ही रह रहे हैं? ये ऐसा है कि मेरी अम्मी की 2 शादियाँ हुई हैं, उनकी पहले डिवोर्स हुई थी, वहाँ मेरी अम्मी के 4 बच्चे थे, ये था, और 3 मेरे और बहन भाई हैं। हमारे में कभी सगे सौतेले का नहीं था। फिर मेरी अम्मी की मेरे अब्बू से शादी हुई, मेरे अब्बू की फर्स्ट मैरिज थी, मैं उनकी एक ही बेटी हूँ। तो इस तरह हम 5 बहन भाई हैं, हमारे में कभी सगे सौतेले का ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इस मौके पे अब हमें बताना पड़ रहा है कि हम सौतेले हैं। तो बात ये कि घर जो है ये वाला, आप मोहल्ले से जिससे पूछ रही है, मेरे दादा का घर था। फिर ये मेरे ताया के नाम पे था, मेरे ताया की डेथ हो गई, उनके मेरे ताया की ना बीवी थी ना बच्चे थे।
تو ان تایا کا گھر میرے ابو میری پھپھو وغیرہ پہ تقسیم ہو گیا. تو میرے ابو نے اپنا حصہ رہنے دیا فی الحال, اور میرے جو چاچو کا حصہ بنتا تھا وہ میرے انگلینڈ والے بھائی نے پیسے دے کے وہ والا حصہ خرید لیا. لیکن کیونکہ میرا بھائی انگلینڈ میں تھا تو اس والے بھائی کے نام پہ ہوا وہ والا حصہ. تو اس طرح 2 مرلہ اس بھائی کے نام پہ اور 3 مرلہ ابھی میرے ابو اور میری پھپھو ان دونوں کے نام پہ ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ کے والد کیا کر رہے ہیں اور والد کہاں تھے اس وقت؟ میرے والد گھر پہ نہیں تھے اس ٹائم, میں نے ان کو بعد میں کال کر کے بلایا اور وہ تو ان کو ہی ڈیفینڈ کر رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگ غلط ہیں, لیکن جب رات کو سوشل میڈیا پہ انہوں نے اس کی ویڈیوز دیکھی جو وہ جھوٹی بنا رہی ہے, تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے ہونٹ پہ جھوٹا کٹ بنایا ہوا ہے وہ بھی لپسٹک سے جو صاف نظر آ رہا ہے آپ کو, تو وہ بھی حیران ہوئے. لیکن وہ ابھی بھی میری سائڈ پہ نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں تم میڈیا پہ کیوں گئی ہو. میں آپ کو بات بتاؤں تو میں بیچلرز جرنلزم میں ہی کرنا چاہتی تھی ہمیشہ سے. میں ابھی یو کے جا رہی تھی, میرا ایڈمیشن سب کچھ ہوا تھا یو کے میں, لیکن انفارچونیٹلی وہ میری ایک غلطی کی وجہ سے ریجیکٹ ہو گیا. تو لیکن اب دیکھ لیں اس موقع پہ مجھے میڈیا پہ آنا پڑ گیا. صحیح ہے. تو ٹھیک ہے, تو آپ کے والد جب آئے تو آپ کے والد کتنی دیر بعد آئے, اور آپ کے والد جب آئے تو کیا آپ کے بھائی وہیں پر موجود تھے یا وہ جا چکے تھے کاغذات پراپرٹی کے لیے؟ وہ لوگ, میری امی گلی میں بے ہوش تھی, میری امی کو سب لوگ اٹھا رہے تھے اور میرا بھائی گیٹ کے باہر زمین پہ بیٹھا ہوا تھا اور ویڈیو بنا کے دکھا رہا تھا کہ یہ دیکھو میرے انگلینڈ والے بھائی کو بتا رہا تھا کہ میں بہت معصوم ہوں. لیکن میں نے ان سب کو پہلے سے ہی وہ ویڈیو فارورڈ کر دی تھی. تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ کیا نام ہے, پھر محلے والے دیکھ رہے تھے, وہ کافی دیر ادھر ہی تھے. جب پولیس آئی تو پھر میرے بھائی کو لے کر گئی اور اس کی بیوی اور اس کی سالی اور اس کی ساس جو ہیں وہ لوگ بریف کیس اور پیسے وغیرہ اور زیورات تھے تھوڑے وہ لے کر چلی گئی. تو ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ آپ لوگ کا یہاں پر کوئی اور گھر بھی ہے جہاں وہ موو ہوئے ہیں, یا کیا اطلاعات ہے کہ وہ شہر چھوڑ کے جا چکے ہیں؟ نہیں, اس کی جو وائف ہے وہ تو ادھر ہمارے گھر کے قریب 6 روڈ ڈھوک پر آچا رہتی ہے. وہ اپنی امی کی طرف ہی ہے, کیونکہ جو اس نے رات کو ویڈیوز پوسٹ کی ہیں وہ اس کے گھر کی ہی لگ رہی تھی مجھے. تو باقی مطلب وہ ادھر ہی راولپنڈی اسلام آباد کے ایریا میں ہی ہے, اور میں اپنے بھائی کا کچھ نہیں کہہ سکتی کہ وہ شاید کہیں بھاگ گیا ہو یا چھپ گیا ہو. تو آپ کے جو بھائی ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ پراپرٹی اور رینٹ کار کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا اس کے بعد اس پورے معاملے کے بعد ان سے رابطہ ہو سکتا؟ نہیں, ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. جو میری بڑی بہن ہے اس کے 2 بچے ہیں, وہ پولیس کو لے کر آئی تھی, تو وہ اس کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ تم لے لو اس کو واپس, اور میں اگر باہر نکلوں گا تو میں نہیں تمہیں چھوڑوں گا. تو وہ اس طرح مطلب پولیس کے سامنے ہی دھمکیاں دے رہا تھا. باقی کال میسج اس طرح پہ کوئی ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہوا. کیا ان کے کوئی قریبی دوست, ان سے کوئی رابطہ ہوا؟ کیونکہ کافی ٹائم بھی ہو گیا اور اب تک وہ پولیس بھی ٹرائی کری ہے بقول پولیس کی کہ وہ ٹرائی کر رہے ہیں اسے پکڑنے کی. جب ہماری صبح 7 کے بعد تھانے میں بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پکڑا ہی نہیں ہے. جو ہمیں ذاتی طور پر ان کے جو بیٹھے ہوئے تھے کورسپونڈنٹ, جو ان کی طرف سے نمائندہ تھے ان کے, انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی تک انہیں پکڑا ہی نہیں ہے اور نہ ہم نے اریسٹ کیا ہے. جبکہ ذرائع جو ہمارے کہہ رہے ہیں وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کا ٹائم تھا جس میں انہوں نے ان کو پکڑا ہے, لیکن اس کے بعد انہیں ریلیز کر دیا. جی, رات کو تو میری بہن جب لے کر آئی تھی اس ٹائم پولیس ان کو لے گئی تھی تھانے میں, لیکن پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور ابھی تک ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا. جب میڈیا پہ سب کچھ وائرل ہوا ہے اس کے بعد پولیس نے FIR کٹ کیا ہے, ورنہ وہ نہیں کر رہے تھے. تو آپ کے جو دیگر فیملی ممبر ہیں وہ کہاں پر ہوتے ہیں, اور اس گھر میں کون کون رہتا ہے؟ اس گھر میں صرف میں, میری امی ابو اور بھائی بھابھی اور اس کی 1.5 سال کی بچی رہتے تھے. ٹھیک ہے, تو کافی دنوں سے معاملہ چل رہا تھا کہ آپ کے والد کو اس بات کا علم تھا کہ معاملات جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں گھر کے؟ نہیں, مطلب اس طرح نہیں تھا کہ اس طرح جھگڑا ہوگا یا مار پیٹ ہوگی, ایسا کچھ نہیں تھا. یہ بس اچانک سے ہوا ہے اور میں نے جیسے ہی بس چیخیں سنی تو میں نے اس کو ریکارڈ کیا. اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے بھائی کی جانب سے ہاتھ اٹھایا گیا والدہ کے پاس؟ جی, وہ 3-4 دفعہ کر چکا ہے.
لیکن میرا جو بھائی انگلینڈ میں ہے، میرے ماموں وغیرہ، کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا. وہ میری امی کیونکہ کافی غصے والی ہیں، بول جاتی ہیں زیادہ یا جو بھی ہے، تو وہ سارے کہتے تھے کہ میری امی غلط ہے. لیکن اب جب انہوں نے ویڈیو دیکھی ہے تو ان کو پتہ ہے، لیکن وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دو، راضی نامہ کر لو، یہ وہ. لیکن اب ہم نہیں کر سکتے یہ. اس دوران آپ کی جو بھابھی کے گھر والے ہیں ان کا کیا رول رہا؟ کیا وہ لوگ آئے، انہوں نے صلاح صفائی کروانے کی کوشش کی؟ کیا اب تک یہ ویڈیوز پوسٹ ہونے کے بعد بھی ان کی جانب سے کیا وہ لوگ سامنے آئے؟ نہیں، وہ اس کے ابو، اس کے کزن وغیرہ، ماں بہن سب اس موقع پہ آ گئے تھے. وہ لوگ سب گلی میں تھے. اس کی ماں گالیاں دے رہی تھی ہمیں، اس کی بہن، سب لوگ تھے، گلی والے گواہ ہیں اس بات کے. اس کے علاوہ مطلب وہ سب چیزیں نکال کے لے گئی اسی وقت، کیونکہ اس کی بہن مطلب گاڑی لائی تھی تو وہ ساری چیزیں رکھ لی تھی ساتھ ساتھ اور لے کر جاتی جا رہی تھی. اور اس کے بعد کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا. جب کل میں نے دیکھا کہ ایف آئی آر بھی نہیں کٹ رہی، کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا، تو میں نے ویڈیو اپنی دوستوں کو سینڈ کر کے وائرل کروائی. جب بہت زیادہ وائرل ہوگی، ایکٹریسز، میڈیا، ہر طرف میری ویڈیو لگی ہوئی تھی. لوگوں نے مجھے مینشن کیا تھا، شیئر کیا. سب بہت خوشی ہوئی دیکھ کے کہ کوئی تو اسٹیپ لے رہا ہے. تو پھر میری بھابھی نے جب دیکھا کہ اب ان کے لیے معاملہ خراب ہو گیا ہے، تو اس نے پھر اپنی ڈیفینس میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے خود کو ویڈیوز بنائی ہیں. اور ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کیا کر رہی ہے، کیا بول رہی ہے. وہ یہی بول رہی ہے کہ استھما اٹیک ہوا تھا، پہلے ہم نے اٹیک کیا. اگر ہم نے اٹیک کیا تھا تو وہ استھما اٹیک کے بعد اتنا مطلب پاورفل کیسے تھا، اور یہ خود بھی کیسے تھی. اگر یہ پریگننٹ تھی، میں نے اس کو مارنے کی کوشش کی یا میری امی نے، تو اس کا ابورشن کیوں نہیں ہوا؟ ہماری ایسی کوئی وہ نہیں تھی. اگر اس کو ہم نے زخمی کیا تو اس نے اپنا میڈیکل کیوں نہیں کروایا؟ میں تو اسی وقت ریسکیو والوں کے ساتھ اپنی امی کو ہاسپٹل لے کر گئی. میں نے پرچہ کٹوایا، سب کچھ ہاسپٹل میں میڈیکل کروایا، اپنا سارا کچھ کروایا. تو اس نے کیوں نہیں کروایا ایسا کچھ؟ پولیس کا اس دوران آپ سے کیسا تعاون رہا ہے؟ جی، انہوں نے مطلب تھوڑی دیر تھوڑا تعاون کیا. پھر میری بہن جب گھر آ گئی اس کو بند کروا کے، تو اس کے کافی دیر مطلب 2:30 بجے میں ہاسپٹل سے گھر واپس آئی. 11:30-12 بجے میں گئی تھی ہاسپٹل اور 2:30 بجے میں واپس آئی. تو پھر میری امی دوبارہ تھانے میں گئی وہ پرچیاں لے کر. تو تھانے والوں نے کہا کہ وہ تو ہم نے چھوڑ دیا. میری بہن نے کہا کہ آپ نے کیوں چھوڑا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اس کو استھما ہے، تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا. تو کل 4 بجے بلائیں گے. لیکن 4 ہوئے، 4 ہوئے، 6 ہوئے، 8 ہو گئے رات کے، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. اور وائرل ہو گئی ویڈیو، تو پھر آپ کے سامنے ہے سب کچھ. اس سے پہلے جو آپ کے بھائی کے قریبی دوست ہیں، کیا انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا کہ ممکن ہے یا جن کے پاس قریبی جا کے وہ رہتے ہوں یا قریبی تعلقات ہوں کسی دوست سے، تو کسی نے رابطہ کر کے بتایا کہ وہ ہماری طرف آئے ہیں؟ نہیں، کسی نے رابطہ نہیں کیا. لیکن اس کا ایک دوست ہے سکندر عباسی. ہم لوگ جب ریسکیو والوں کے ساتھ ہاسپٹل میں تھے، وہ لوگ پیچھے سے دوبارہ آئے اور انہوں نے گھر میں جو باقی چیزیں تھی، مطلب اس کی وائف کی پھٹی قمیض تھی، وہ گھر میں پڑی تھی. میں ہاسپٹل جاتے ہوئے خود دیکھ کر گئی ہوں. گھر میں پھٹی قمیض، ہر چیز، چارجر، انٹرنیٹ ڈیوائس، ہر چیز گھر میں پڑی ہوئی تھی. لیکن جب میں ہاسپٹل سے واپس آئی، میں نے دیکھا تو نہ قمیض تھی، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ان کے فون کے چارجرز تھے، نہ ہی درازیں ٹوٹی ہوئی تھی. تو پیچھے سے اس کا دوست سکندر عباسی کچھ لوگوں کے ساتھ آیا. مجھے نہیں پتا وہ کچھ لوگ شاید بھابھی کے گھر والے ہی تھے. تو وہ چیزیں اور بھی نکال کے لے گئے. تو کیا بھابھی کی جانب سے کافی دنوں سے کوئی اس طرح کے معاملات چل رہے تھے، یا اس طرح کے یقینی طور پر گھروں میں معاملات ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے کوئی شبہ ظاہر تھا کہ آیا بات اتنی بڑھ جائے گی کہ پراپرٹی کے لین دین اور والدہ تک ہاتھ اٹھانے کی بات ہوگی یا نوبت پہنچ جائے گی؟ نہیں، اتنا تو تھا ہی نہیں، اتنا کچھ نہیں تھا. ہم بس یہی کہتے تھے کہ میں مطلب یہ لوگ پہلے بھی گھر چھوڑ کے رینٹ پہ چلے گئے تھے. میں اپنی امی کو یہی کہتی تھی کہ امی ان کو حال پہ چھوڑ دو، یہ لوگ ادھر ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تو آپ لوگ ان سے بات کرنا ہی چھوڑ دو. اگر وہ نہیں بولتے تو آپ بھی نہ بولو. لیکن آپ کو پتا ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ ان کو ناشتہ پوچھتی تھی، روٹی پوچھتی تھی. اس کی وائف نے آج تک ہمارے گھر میں کوئی کام نہیں کیا.
آج تک اپنے خاوند کو ناشتہ بنا کر نہیں دیا. ناشتہ میں بناتی تھی, اس کے محلے والے گواہ ہیں, ہر بندہ گواہ ہے کہ ہر کام میں کرتی تھی گھر. تو یہ قریبی آپ کے رشتے دار ہیں, عزیز اقارب میں سے تعلق رکھتی ہیں یا کون ہے؟ جی, اس کے جو ماموں ہیں اور اس کی امی ہیں وہ میری امی کی مطلب شروع میں پڑوسی رہے ہیں, بہت اچھے بہن بھائی تھے, لیکن اس لڑکی کی وجہ سے وہ بہن بھائی سارا کچھ ختم ہو گیا. تو اس دوران کیا صلح صفائی کروانے کی کوشش کی گئی؟ ان کے گھر والوں نے دوبارہ کوشش کی ہے یا اسے لے کے آ کے معاملات کو سالو آؤٹ کرنے کی؟ نہیں, لڑکی کے ابو تھانے میں میری بہن کو کہہ رہے تھے کہ بیٹا نہ کرو ایسے, لیکن اس کے علاوہ اس کی بہن ماں کچھ نہیں, وہ مان ہی نہیں رہی کوئی بات. اوپر ہمارے کپڑے تھے, ہم نے استری کروائے تھے دھوبی سے, 10 سوٹ تھے میری امی کے, ابھی بیچ میں آپ نے کہا توڑ گئے. زبیر, ابھی آپ نے مینشن کیا تھا کہ ان کی قمیض پھٹی ہوئی تھی, تو وہ قمیض کیسے پھٹی اور جو وہ تمام تر چیزیں لے کے گئے ہیں, تو آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ بات مینشن کی کہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے, کپڑے پھاڑ دیے ہمارے, پھر ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ان کی قمیض تھی جو کہ آپ کی بھابھی کی تھی وہ پھٹی ہوئی تھی. کس نے پھاڑی, کون کپڑے پھاڑ کے کیا, یہ کیا معاملہ تھا؟ کپڑے سب کے پھٹے ہیں, میری شرٹ پھٹی ہے, وہ سامنے بھائی کی شرٹ پڑی ہے وہ بھی پھٹی ہے. ظاہری بات ہے, گلے سے کھینچ رہے تھے, آگے پیچھے سے یہ لوگ مار رہے تھے, تو پھٹی ہیں. اس کے پھٹے ہیں کپڑے, میں نہیں کہتی کہ نہیں پھٹے, لیکن اتنے نہیں پھٹے. اس نے باقی جو ہے وہ سارا کینچی سے کاٹا ہوا ہے, اتنا نہیں پھٹا جتنا اس نے پھاڑا ہوا ہے. باقی بات یہ ہے کہ میری امی کے 10 سوٹ تھے, دھوبی سے استری ہو کر آئے تھے. اسی ٹائم دن کو میں نے اوپر لٹکائے ہیں جا کر, اور جب ہم لوگ اگلے دن دوبارہ ہاسپٹل جانے لگے ایکس رے کے لیے, تو جب میری امی کپڑے پہننے لگی تو وہ ایک سائڈ سے نا وہ پورا پکڑ پکڑ کے اس نے پھاڑے ہوئے تھے, وہ کپڑے پہننے کے قابل بھی نہیں ہے اب. ٹھیک ہے, تو اب آپ کی والدہ کی کیسی طبیعت ہے؟ تو صبح بھی جب میری آپ سے بات ہوئی تھی, آپ کی سسٹر سے بات ہوئی تو کافی زیادہ وہ ڈپریس تھیں, اب ان کی کیسی صحت ہے؟ کافی مطلب ان کے سر پہ وغیرہ لگی ہوئی ہے, تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کو چکر وغیرہ آتے ہیں کچھ اس طرح. اور صبح سے میڈیا والوں نے بھی اتنا وہ کیا ہوا ہے, 10 بجے سے ہم لوگ, صبح 7 بجے ہی میں سوئی تھی اور 10 بجے سے میڈیا والوں نے آنا شروع کر دیا ہے. ابھی تک ابھی بھی ہیومن رائٹس والے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں, تو میڈیا بہت وہ کر رہا ہے, تو ریسٹ کا ٹائم ہی نہیں مل رہا, اور ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. اب پہلے وہ تھوڑی ٹھیک تھی, لیکن اب وہ ریکارڈنگز کروا کے تو ان کی طبیعت ہو رہی ہے, بگڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ کی والدہ کا کیا اسٹینڈ ہے, والدہ کیا چاہتی ہیں؟ وہ بس یہی کہتی ہیں کہ اس کو تھوڑی سزا ملے تاکہ یہ آئندہ سوچے, اور باقی لڑکے بھی اپنے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچیں. ٹھیک ہے, تو زوبی بات کو رد کریں گے اور صرف یہ جاننا چاہیں گے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو اس دوران آپ کے ساتھ کون کون کھڑا رہا؟ جب آپ نے پہلے یہ بات مینشن کی کہ 2 سے 3 دفعہ بھائی جو ہے وہ والدہ کے اوپر ہاتھ اٹھا چکا تھا, تو آپ کے والد نے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا, اور اس صورتحال میں, پوری صورتحال میں جو آپ کے والد ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے؟ جی, میرے والد مطلب زیادہ تر گھر میں نہیں ہوتے, وہ دن کو آتے ہیں, تھوڑا سا سو کر پھر چلے جاتے ہیں. مطلب وہ بھی گاڑیوں وغیرہ کا لین دین اس طرح کے کام میں ہوتے ہیں, تو وہ گھر نہیں ہوتے زیادہ تر. رات کو بس کھانا کھایا, پھر لیٹ گئے, آرام کر لیا, تو یہی ہے. باقی ابو وہ یہی کہتے تھے کہ ماں بیٹے کا معاملہ ہے, کیونکہ بھائی سوتیلا تھا, اگر وہ بولتے ہیں تو پھر وہ بھائی کہتا کہ تم تو سوتیلے ہو, یہ وہ, مطلب اس طرح. آج تک کہا تو نہیں, لیکن کہتا ضرور اگر ہوتا تو. میرے ابو نہیں بولے کبھی, میری امی بھی نہیں بولنے دیتی تھی, وہ کہتی تھی ہمارا اپنا مسئلہ ہے. میں بھی نہیں بولی کبھی, لیکن جب میں نے پرسوں دیکھا کہ بہت زیادہ شور ہو گیا تو پھر میں نے مجبوراً میں نیچے آئی اور میں نے پھر ویڈیو آن کی. ٹھیک ہے, ابھی آپ کے والد کہاں پر ہیں؟ ابھی میرے والد ابھی ادھر ہی تھے, میرے خیال سے اوپر گئے ہیں یا باہر کہیں گئے ہیں, پتہ نہیں. چلیں ٹھیک ہے, تو اب آپ لوگوں کا فردر کیا آپ لوگ چاہ رہے ہیں, اور اس طریقے کار کو کس طرح اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں, آپ لوگوں کا آگے کا کیا پلان یہی ہے کہ ان دونوں کو سزا ملے. اس کی وائف تو پریگننٹ ہے, اس کو تو نہیں لگتا کہ سزا ملے گی کوئی, لیکن ان دونوں کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ یہ بھی نہ کریں, اور
باقی جو لڑکے لڑکی ہیں وہ بھی اپنے ساس سسر ماں باپ کے ساتھ ایسا نہ کریں. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا کہ آپ نے اس تمام تر صورتحال کے دوران آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہم سے بات کی. یقینی طور پر کہ معاملات کچھ اس طرح کے ایک بھی گھریلو اور اسے تھا کہ جو منظر عام پر یہ معاملہ آیا وہ بالکل ایک الگ پرسپیکٹو کے ساتھ سامنے چیز آئی. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو انصاف ملے گا. اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے ڈسکشن کا اختتام کرتے ہیں. زوبیہ جو کہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ تھیں، جنہوں نے نہ صرف ویڈیو بنائی بلکہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس جو معاملہ تھا اس کو اٹھانے کی بھی کوشش کی. ان کی اس دوران ڈسکشن میں یہی کہنا تھا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں انصاف ملے. ان کی والدہ کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جو بیٹا ہے جس نے کئی دفعہ اس سے پہلے بھی اپنی والدہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا اسے بھی یقینی طور پر جو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے. اس کے بعد جو سوشل میڈیا پر پوری کی پوری جو ایک ہائپ کریٹ ہوئی اس سے جو لوگ تھے ان کا بھی ایک رد عمل سامنے آیا. تو تمام تر افراد کا یہی کہنا تھا کہ معاملہ کچھ بھی ہو جائے لیکن والدہ کے اوپر ہاتھ اٹھانا قطعی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا. جو سوشل میڈیا پر عوام کا ایک رد عمل تھا اس کے ساتھ زوبیہ ہمارے ساتھ موجود تھی. وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھائی ہیں والدہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو بھائی انہیں جو قانون کے مطابق ہے وہ سزا دینی چاہیے. لیکن آج صبح سے جو میڈیا کا ایک رد عمل سامنے ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے میڈیا کی جانب سے بار بار انٹرویوز لیے جا رہے کچھ سوالات ایسے تھے کہ جس کی باعث جو والدہ تھی ان کی جو پریشانی تھی اور جو ان کی جو کیفیت تھی وہ مزید اس میں دبتی چلی جاتی تھی. تو وہ تمام تر افراد جو ان سے رابطہ کریں اور پھر ان سے سوالات کریں اور اس کے ساتھ ہی کبھی کچھ ایسا خدا نہ خاصہ اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو وہ حضرات جو کہ میڈیا سے وابستہ ہیں تو ان سے بھی درخواست ہے کہ اس طرح کے سوالات کریں کہ جس سے ان کے سینٹیمنٹ ہرٹ نہ ہو تاکہ ایک متواتر طریقے سے یہ معاملہ حل بھی کیا جا سکے. آپ ان سے انفارمیشن جان بھی سکیں اور انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو. تقریباً صبح سے ہی زوبیہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھیں اور ان کی والدہ کی جو کنڈیشن تھی وہ سب سے مختلف چینلز کو انٹرویوز دے رہی تھیں جس کے بعد ان کی طبیعت مزید ڈپریس ہوتی جا رہی تھی. اور کیونکہ وہ بار بار ایک ویڈیو کا سامنے آنا اور کچھ سوالات ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے زوبیہ کی والدہ مزید متاثر ہو رہی تھیں. اس سے قبل زوبیہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ والدہ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, بار بار اس طرح کے سوالات کیے جا رہے ہیں. تو درخواست ان سے بھی جو اس میڈیا سے وابستہ ہیں کہ خدا را جب آپ سوالات کریں محتاط ہو کر سوالات کریں, اگلی کی جو وکٹم ہے اس کی کنڈیشن بھی دیکھیں اور ایک بہتر طریقے سے اپنی جو فرائض ہیں اپنی صحافت کے فرائض ہیں انہیں سر انجام دیں. ڈائلاگ پاکستان سے زوبیہ خصوصی بات کر رہی تھی. فی الوقت ڈائلاگ پاکستان کے فیس بک لائیو میں اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ کے پانے.